نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone. कैसे हैं आप सब? जी सिस्टर साइमा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर आबिदा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी प्यारी प्यारी बहनें सब कैसी हैं? एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह हम तालीम के सफ़र में दोबारा शामिल हो रहे हैं। आप अल्हम्द लोगों का वीकेंड कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर आबिदा, माशाल्लाह हम लोग एक तालीम का सफ़र शुरू करके बैठे हुए हैं। तो क्या ख्याल है, आज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा रिवीजन ना कर लें पिछले जितने हमने सबक सीखे हैं? जी ज़रूर इंशाअल्लाह। देखते हैं हमने अब तक कितने अहम मौज़ूआत जो हैं वो हमने कवर किए हैं, जिनमें कुरान से ताल्लुक शामिल था, किरदार की तब्दीली, किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं, फिर इखलास, इल्म और अमल, एहतराम कुरान सीखा, जिम्मेदारी सीखी, दुनिया से बेरग़बती सीखी और इस्तकामत के लिए हमें क्या करना है। और जो सबसे मेन पॉइंट जो मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने और अमल करने के लिए है। तो कुरान जो है अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से हदायत की किताब है। इसका मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना और अमल करना है। जो कुरान से जुड़ता है वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाता है। जो शख्स कुरान से मोहब्बत रखे वो अहले कुरान में शामिल है। अहले कुरान में कौन कौन शामिल है? वो जो कुरान को समझे और इस पर अमल करे, वो जो कुरान के अहकाम को अपनी जिंदगी में अपनाए। साहबे कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। इससे मालूम होता है कि कुरान से वाबस्तगी जन्नत में दर्जात बुलंद करती है। आखिरी आयत के मुताबिक मुकाम अता किया जाएगा, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तिलावत में वजाहत, कुरान पर गौर करना यानी कि तदब्बर करना। कुरान की बरकत इसी में है कि इसकी आयात पर गौर किया जाए। तदब्बर से फहम, हिदायत और अमल पैदा होता है। कुरान को इसके हक के साथ पढ़ना, यानी हक की तिलावत क्या है? यतलूनहु हक्क तिलावती। हक की तिलावत ये है कि कुरान को सही पढ़ा जाए, इसकी हलाल और हराम की पैरवी की जाए और इसके मानी को समझा जाए। सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल भी जरूरी है, ताअत भी जरूरी है। सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? सुभान अल्लाह, हमने ये भी सीखा कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़े और फिर उसको आगे पढ़ाए। सुभान रब्बियल आला। अब कुरान का असल मकसद जिंदगी में तब्दीली लाना है। सिर्फ हिफ्स या तिलावत काफी नहीं है, अमल भी जरूरी है। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन पहले आयत को समझते थे, फिर अमल करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। तो एक क्वेश्चन था उसमें कि घर में ऑनलाइन कुरान सीखना कैसा है, क्या वो भी उसी में शामिल होते हैं? सुभान अल्लाह, उस्ताजा ने यही बताया था कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी संजीदगी और अदब के साथ हो तो इसमें खैर है। असल चीज नियत, तवज्जो और मजलिस की तरह एहतमाम करना है। उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को यकसू होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सब पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अमल में कौन कौन सी रुकावटें होती हैं? सबसे बड़ी रुकावट तो हमारा अपना नफ्स है। नेकी में सबसे बड़ी रुकावट हमारा जाती अपना नफ्स है। उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं ये भी उस्तादा ने बताया कि उसमें हम अपनी नीयत को खालिस करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें और जो हमने सीखा है उस पर फौरी अमल करने की कोशिश करें। तो इसी तरह से छोटे छोटे अमली फैसले इंसान को बहुत आगे ले जाते हैं। रोजमर्रा के लिए रहनुमाई के अमली नुकात जो हमने इकट्ठे किए वो ये थे कि रोजाना कुछ आयत जरूर पढ़ें, तर्जमा और तफसीर भी साथ पढ़ें, एक आयत मुंतखब करके इस पर अमल की कोशिश करें और दूसरों को कुरान सिखाने का मौका बनाएं।
اب اس میں کچھ اضافی تجاویز بھی تھیں کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ استاذہ کو بے شمار اجر عظیم عطا فرمائے. بہت چھوٹے چھوٹے سے عملی نکات تھے کہ صبح فجر کے بعد 10 منٹ قرآن کا وقت مخصوص کریں، موبائل میں ایک تلاوت ایپ یا PDF ضرور رکھیں، ہر ہفتے کم از کم ایک آیت کا معنی گہرائی سے سمجھیں، اپنے بچوں یا گھر والوں کے ساتھ قرآنی کہانی یا حکمت شیئر کریں، اور ہر جمعہ کو قرآن کا سبق از سر نو ریوائز کریں. ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرن سسٹر عابدہ. آپ نے اچھے سے ہمیں ریوائز کرا دیا، اور انشاءاللہ ہوپ فلی ہماری سسٹرز بھی اس پہ کوشش کری ہوں گی کہ اپنے پین پیپر نوٹ بکس کو ریوائز کریں، ان کو نکال کے دیکھیں کہ اب تک ہم نے جو سیکھا تھا اور کیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بسم اللہ کریں گے آج لیسن نمبر 10 کے ساتھ، جو کہ پیج 20 سے لے کے 25 تک جائے گا. انشاءاللہ اپنی پیاری استاذہ سے آج کا لیسن ہم سنتے ہیں اور پھر عملی نکات نکالتے ہیں. آپ کے سب کے پین پیپر تیار ہیں؟ بسم اللہ، چلیں جی، انشاءاللہ سنتے ہیں اس پیاری استاذہ سے. إليك يرجع الأمر كله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين وولي الصالحين. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، ساری بادشاہت تیری ہی ہے، تیری ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے اور تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے. تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے اور نیکوکاروں کا دوست ہے. پچھلے ہفتے ہم نے حاملین قرآن کی فضیلت کے بارے میں پڑھا کہ اہل قرآن اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم اور عمل کے لحاظ سے قرآن کے اہل ہوں، یعنی صرف علم نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو، یعنی جو قرآن کو جانتے ہوں، قرآن کا علم رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں. اب حدیث ہے ان عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. تو اس حدیث کی شرح کچھ اس طرح ہے کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، قالا کہ آپ نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا. یعنی صاحب القرآن کون ہے؟ وہ شخص جو قرآن کو سمجھ کر اس کے تدبر کو اہمیت دیتے ہوئے، اس پر عمل کرنے کو اہمیت دیتے ہوئے قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کی پیروی کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صاحب ہونا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس معنی کے بارے میں کہا ہے
کہ یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرتے ہوں، اگرچہ ان کو زبانی حفظ نہ بھی ہو، یعنی پھر بھی وہ اہل القرآن میں شامل ہوں گے جو قرآن کا علم رکھتے ہوں اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں. یعنی صرف علم، چاہے الفاظ کا ہو، چاہے معنی کا ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ کافی نہیں جب تک کہ انسان عمل نہ کرے. اور جب تک عمل نہیں کرتا تو صاحب قرآن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو شخص حفظ تو کیے ہوئے ہے لیکن سمجھتا ہی نہیں، اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں ان پر عمل ہی کوئی نہیں، تو ایسا شخص پھر اہل القرآن میں سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حروف کو ایسے قائم کرے جیسے کہ تیر کو سیدھا جاتا ہے. اب یہاں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ اقرا، پڑھو، تو یہ صاحب قرآن کو جنت میں قرآن کی تلاوت کا حکم ہے. یعنی جنت میں جب چلے جائیں گے سب تو اس کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا جائے گا. اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ جنت عمل کا گھر نہیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا اور ثواب پانے کا گھر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو جو قرآن کی قرات کا حکم دیا جائے گا وہ بھی نعمتوں کے ساتھ لطف اٹھانے اور عزت اٹھانے کے طور پر ہوگا. یعنی جس طرح وہ آرام آرام سے دنیا میں پڑھ کے انجوائے کرتا تھا قرآن کو، تو اسی طرح جنت میں بھی جب وہ پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کو انجوائے کرے گا اور اس کو بہت زیادہ لطف اور لذت حاصل ہوگی، اور وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اللہ کی تسبیح اور ذکر الہام کر دیں گے، ایسے ہی صاحب قرآن کو اس کا قرآن بھی الہام کر دیا جائے گا اور وہ پڑھ پڑھ کر خوش ہوتا رہے گا اور جنت کے بلند درجات کی طرف بڑھتا رہے گا. اور حکم ہوگا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، کہ تم اس طرح تلاوت کرو، اس طرح پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا اچھے طریقے سے کوئی پڑھے گا وہاں بھی ویسا ہی پڑھے گا، جیسا آپ یہاں پڑھیں گے ویسا وہاں پڑھیں گے. اگر قرات کرتے وقت جلدی کرتے ہیں تو وہاں بھی جلدی جلدی پڑھیں گے تو وہ لطف تو نہیں اٹھا سکیں گے. مراد اس سے کیا ہے کہ قرات کرتے جلدی نہ کی جائے، تیز تیز نہ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے ویسے ہی تم جنت میں بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. قرآن مجید کا حکم بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ مزمل میں آتا ہے کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتے تھے. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر رک جاتے، اور مالک یوم الدین پڑھتے، پھر رک جاتے. تو اس طریقے سے دنیا میں بھی پڑھنا چاہیے کہ جہاں وقف ہو وہاں وقف کیا جائے، اور جہاں مد ہو وہاں پر مد کو لمبا بھی کیا جائے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اس طرح قرآن مجید کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے جیسے کوئی گھٹیا کھجوریں بکھیر رہا ہوتا ہے، یعنی چن چن کے باہر پھینک رہا ہوتا ہے. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو تمہاری منزل یعنی تمہارا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جس کو تم پڑھو گے. یعنی جس کو اچھے طریقے سے قرآن حفظ ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھتا جائے اور اس میں سے ایک حرف بھی نہ چھوڑے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اعمال کے حساب سے اہل جنت کے درجات میں فرق ہوگا. یعنی جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اتنے ہی اس کے درجات ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کہ مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے درجات اس کے مطابق ہیں جو انہوں نے عمل کیے، یعنی عمل کے اعتبار سے درجات ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں اور وہ درجے اعمال کے مطابق ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے درجات اس کے اعمال کے مطابق پورے پورے دے دیں گے اور کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور یہ درجات نعمتوں کے باغات اور ان باغات میں بلند منزلوں کے ساتھ ہوں گے، بلند درجات کے ساتھ. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا. اور جہاں تک جنت کے درجات کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں.
صحیح بخاری کی روایت ہے، ان فی الجنۃ 100 درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. ان 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی ایک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، پھر اس سے اوپر اتنا ہی، پھر آگے، پھر اتنا، پھر اتنا، 100 دفعہ اتنا. اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانے والوں کو اپنے سر اٹھا کر انتہائی شوق سے غور و خوض کرتے ہوئے اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں کسی چمکدار گہرے اور بہت دور کے ستارے کو دیکھتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ کتنا دور ہے، کیسے جل ملا رہا ہے. فرمایا کہ جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے درجوں کا بہت فرق ہوگا، یعنی ایک نیچے والا انسان اوپر والے انسان کو اتنے غور سے شوق سے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کس کا محل ہے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں پا سکے گا. آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے درجات آیات کی تعداد کے مطابق ہوں گے، اور جتنی آیات کسی کو یاد ہوں گی اتنے ہی درجے اس کو مل جائیں گے. اس حدیث میں قرآن مجید کے حفظ کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی فضیلت کا بھی بیان ہے، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی فضیلت کا بیان بھی ہے اس میں. پھر ہے ان عبداللہ ابن مسعود قال تعلموا القرآن واتلوہ فإنکم تؤجرون بہ ان بکل اسم منہ 10 اما انی لا اقول بألف لام میم 10 ولكن بالالف 10 وباللام 10 وبالمیم 10. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھو اور اس کی تلاوت کرو، بلا شبہ تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، بے شک اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں ہیں، بلکہ الف کی 10 نیکیاں علیحدہ ہیں، لام کی علیحدہ اور میم کی علیحدہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے ہر حرف کو الگ الگ بتا کے وضاحت کر کے بتا دیا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ان عبداللہ ابن مسعود قال تعلموا القرآن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرو، قرآن مجید سیکھو، یعنی قرآن کے حروف کو سیکھو، کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو، آیات کو، اس کے فہم کو، اس کے معنی کو. اسی طرح دوسروں کو تعلیم دینا بھی ایسا ہی ہے، یا تو قرات کی تعلیم دی جائے یا اس کے معنی کی تعلیم دی جائے. ان بکل اسم منہ 10، ہر نام پر 10 نیکیاں ہیں، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. یعنی کہ تو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے جو ایک مرفوع حدیث پر مبنی ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں. اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مانند، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ نعمت بہت بڑی ہے اور یہ اجر بہت بلند ہے. اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ انسان کی رغبت ہونی چاہیے. اپنے فارغ اوقات میں جب موقع ملے دیکھ کر یا زبانی یا جس بھی طریقے سے پڑھ سکے اسے پڑھے، اور کبھی بھی اس سے تھکے نہیں. یہ ضروری نہیں کہ انسان نے سارا قرآن حفظ کیا ہو. جن کو یہ سعادت مل گئی وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، قابل رشک ہے. لیکن جو پورا نہیں کر سکتے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم پھر کچھ بھی نہ کریں. وہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. آخری پارہ کر لیں، آخری 10 پارے کر لیں، مشہور سورتیں کر لیں، یعنی جتنا بھی کسی کے بس میں ہو. آخری 3 پارے حفظ کر لیں، یعنی جتنا بھی آپ کے لیے آسان ہے. فقرؤ ما تیسر منہ، کیونکہ پورے کا پورا قرآن خیر و بھلائی ہے. پھر ہے اگلا باب، فضل من تعلم القرآن وعلمہ، اس شخص کی فضیلت جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال شعبۃ قلت له عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم
قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابو عبد الرحمن فذلك الذي اقعدني مقعدي هذا فكان يعلم من خلافة عثمان الى امرة الحجاج. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شعبہ کہتے ہیں میں نے راوی سے پوچھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یعنی حضرت عثمان، تو انہوں نے کہا ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور اسے پڑھائے. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ قرآن کی تعلیم کے لیے بٹھا رکھا ہے کہ میں استقامت کے ساتھ اس کام کو کرتا چلا جا رہا ہوں. چنانچہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانہ امارت تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے. تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت، یعنی قرآن دنیا اور آخرت کی سعادت کی کتاب ہے. اس سے انسان کو دنیا میں بھی خیر اور برکت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نجات حاصل ہوتی ہے. تو قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اور سعادت کی کتاب ہے، کامیابی کی کتاب ہے. تو اس لیے انسان کو اس کی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. یعنی جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دراصل اس کو چن لیا ہے، اور پھر جب اسے سکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اعزاز بخشتا ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے، کیونکہ اب اس کے لیے سعادت کے دروازے کھلے کہ جتنے بھی لوگ اس سے پڑھیں گے سیکھیں گے وہ سارے کے سارے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو یہ ایک عظیم حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جسے قرآن مجید پڑھانے والے کی فضیلت کے مقام پر مؤلف پہلے نمبر پر بیان کیا ہے، یعنی کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے دونوں ہی کی فضیلت ہے. تو سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم، تم میں سب سے خیر والا، بھلائی والا، اچھا. اور سیکھنے میں اس کے حروف کو سیکھنا، اس کے احکام کو سیکھنا، اس کے مطابق پھر عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچانا، تعلیم دینا. ابن عربی کہتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا، کہ کوئی شخص اس وقت تک ربانی نہیں بن سکتا جب تک وہ عمل کرنے والا عالم اور تعلیم دینے والا نہ بن جائے. بس اسے چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے اور اس کے احکام سیکھے اور اس کی تعلیم دے. اب قرآن کی تعلیم دینے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ پہلی تو حروف کو حفظ اور ضبط کروانے کی صورت میں لوگوں تک پہنچانا، یعنی ناظرہ پڑھانا، حفظ کروانا. اور دوسرا لوگوں کو قرآن کے معنی کا فہم اور اس کا عقل و شعور دینے کی صورت میں لوگوں تک پہنچانا. صحابہ کا یہی طریقہ تھا، اور وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، اس کے معنی کا فہم حاصل کیا جائے، اس کے دلائل کو سمجھا جائے. اسی لیے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے، اور صرف حروف کے بارے میں نہیں سیکھتے تھے، احکامات کے بارے میں بھی سیکھتے تھے. اور یہ جن صاحب کا ذکر ہوا ہے ابو عبد الرحمن السلمی، یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب اچھے طریقے سے 10 آیات پڑھتے اور سیکھتے، اور وہ دوسری 10 آیات کو سیکھنا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان 10 آیات میں جو علم اور عمل ہوتا تھا اس کو معلوم کر لیتے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. تو قرآن مجید کا صرف حروف نہیں جاننے چاہیے، صرف احکامات نہیں جاننے چاہیے، بلکہ یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ حروف سے بڑھ کر معنی کو سیکھنا اور سکھانا زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت اس کے حروف کو سیکھنے اور سکھانے اور اس کے معنی کو سیکھنے سکھانے پر مشتمل ہے. اور اس کے سیکھنے اور سکھانے میں معنی کی تعلیم دینا، معنی کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا، اس کی دونوں قسموں میں سے زیادہ شرف والی قسم ہے. یعنی معنی کی تعلیم سیکھنا اور اس کو سکھانا دونوں چیزوں میں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ معنی ہی اصل مقصد ہے اور لفظ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو معنی سیکھنا اور سکھانا ہی اس سیکھنے اور سکھانے کی اصل غرض و غایت ہے. یعنی صرف لفظ سیکھ کر چھوڑ دینا، یہ تو ایسے ہی جیسے کسی بادام کا چھلکا اتار کے چھوڑ دینا اور جو اس کی اصل گری ہے وہ نہ کھانا. یعنی صرف لفظ کا سیکھنا اور سکھانا یہ وسائل اور ذرائع کا سیکھنا اور سکھانا ہے. اور ان دونوں قسموں میں ایسے ہی فرق ہے جیسے کہ اغراض و مقاصد اور ذرائع میں فرق ہوتا ہے.
یعنی اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیں کہ مثلاً آپ کو لاہور جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو یا جہاز پہ بیٹھنا ہے یا گاڑی میں بیٹھنا ہے یا کار میں بیٹھنا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ لاہور پہنچنے کے وسیلے ہیں. اصل مقصد آپ کا کیا گاڑی میں بیٹھنے کا؟ تاکہ آپ لاہور پہنچے. یہ نہیں کہ آپ گاڑی کوئی گھر بنا لیں اور ادھر ہی بیٹھے رہیں، وہ تو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے آپ کو. یعنی جہاز پہ بیٹھنا مقصد نہیں ہے، گاڑی پہ بیٹھنا مقصد نہیں ہے، مقصد لاہور پہنچنا ہے. اور اگر کوئی گاڑی بیٹھے گا نہیں تو لاہور بھی نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے الفاظ کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اور جب سیکھ لیا تو پھر اس کا معنی جاننا ضروری ہے کہ وہ اصل مقصد ہے اور یہ وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ سکھانے سے پہلے بھی بہت اچھی طرح سیکھنا چاہیے. کچھ لوگ سکھانے کے لیے چل پڑتے ہیں حالانکہ ان کو خود قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اس کے معنی اور احکام کو جانتے ہی نہیں، اور وہ اللہ پر بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں اور آیات کے من مانے مطلب نکالتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں قرآن کی. یہ بھی غلط بات ہے. بغیر علم کے اللہ کی کتاب میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کون سی زمین مجھے اپنے اوپر اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اگر میں اللہ کی کتاب کے متعلق اپنے رائے سے کچھ کہوں یا ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی بغیر علم کے لوگوں کو قرآن پڑھاؤں. اور یہ جو عبد الرحمن السلمی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو سن کر 40 سال تک اس پر عمل کیا. وہ کہتے ہیں یہ وہ فضیلت ہے جس نے مجھے مسند پر بٹھایا. یعنی جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کام کے لیے ان کا سینہ کھل گیا اور وہ قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھ گئے. پہلے سیکھا اور پھر سکھایا، اور تقریباً 40 سال تک سکھاتے رہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو سلف صالحین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں بہت جلدی کرتے تھے، سبقت کر جاتے تھے، اور بہترین طریقے سے ان احادیث کا اتباع کرتے تھے، نیک کاموں میں آگے بڑھ جاتے تھے. اور جب ان میں سے کوئی علمی فائدہ حاصل کر لیتا، اس کو سمجھ لیتا، پھر یاد کرتا، اس پر عمل کرتا، اور عمل کے میدان میں داخل ہو کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا. لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کوئی فائدے کی بات سنتے ہیں تو کبھی 1 دن کے لیے، کبھی 2 دن کے لیے اس سے متاثر ہوتے ہیں، پھر اس کو بھلا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا سامنے آ جاتی ہے، اور دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات، اور نیک عمل تو پیچھے ہی چلا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی نصیحت کی بات سنے تو 2 کام کریں. نمبر 1، اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. واللہ المستعان. یا اللہ تو میری مدد فرما، اور یہ میں علم کی جو بات سیکھی ہے مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے. جیسے آج یہ بات سیکھی ہے کہ بہترین ہے وہ لوگ جو سیکھیں اور سکھائیں قرآن کو. ہم سب کو اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جنہوں نے ہمارے راستے میں جد و جہد کی، ہم ضرور انہیں اپنے رستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جو لوگ کوشش کریں گے، قربانی کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان کو اس کا صلہ عطا کرے گا، اور جس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اس منزل تک وہ پہنچ جائیں گے. تو اس حدیث سے جو فوائد پتہ چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اور اس کے سیکھنے اور سکھانے والے کی بہت فضیلت ہے. یعنی حامل قرآن اور اس کی تعلیم دینے والا بہترین مومنوں میں سے ہے. ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں والے اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کتنے اجر اور ثواب والا ہے. ایک اور حدیث ہے، عن عقبۃ بن عامر یقول خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق فیأتی کل یوم بناقتین کوماوین زہراوین فیأخذہما فی غیر اثم ولا قطع رحم. قال كلنا یا رسول اللہ یحب ذلك. قال
فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر، اور 3 آیات سیکھنا سکھانا اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 سیکھنا سکھانا اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر، اور اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی بہتر ہے کہ کوئی اتنی اونٹنیاں لے آئے۔ تو یہاں جو حدیث میں بطحان اور عقیق کی بات کی گئی ہے، یہ مدینہ کی 2 مشہور وادیاں ہیں، میدان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جگہوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اونٹ جمع ہوتے تھے، یا ان میں اونٹوں کی خرید و فروخت کی کوئی منڈی لگتی تھی۔ اور قوماوینی اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی کوہان بہت بڑی ہو، اسٹرانگ اونٹنی ہو، اور زہراوین کہتے ہیں الناقۃ الزہرا، وہ اونٹنی جو موٹا ہونے کی وجہ سے سفیدی مائل ہوتی ہے، یعنی خوبصورت اونٹنی۔ فیأخذہما فی غیر اسم ولا قطع رحم، یعنی ایسے طریقے سے اونٹنیاں حاصل کرنا جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، یعنی کسی چوری، دھوکہ دہی یا ہیلا سازی یا کسی کے ساتھ فریب فراڈ کر کے اونٹنیاں نہیں وہ لے آیا، بلکہ اونٹنیوں کو حلال طریقے سے لایا بغیر کسی گناہ میں پڑے، اور کوئی قطع رحمی نہیں کی، اور کسی سے حسد اور بغض بھی نہیں تھا، یعنی اس کو بھی نہیں تھا اور کوئی اس سے بھی نہیں کرے گا، یعنی اس کو نظر نہیں لگے گی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کے بیچ میں کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو دوسرے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، تو ایسے بھی کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، یعنی بڑی نعمت لے آئے اور اس کے اوپر کوئی نظر وغیرہ بھی نہ لگے اور اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ قال کلنا یا رسول اللہ یحب ذلک، تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا فلا ان یغدو احدکم الی المسجد، یغدو کا مطلب ہے صبح سویرے مسجد کی طرف جانا، اور پھر وہاں فجر کی جیسے نماز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہیں بیٹھ جانا اور اللہ کی کتاب کی چند آیات کو یاد کرنا اور اس کے معنی کو سمجھنا، تو یہ زیادہ نفع کا سودا بنسبت اس کے کہ صبح نماز پڑھتے ہی کوئی شخص منڈی جا رہا ہے اور وہاں سے اونٹنیاں خرید کے لا رہا ہے۔ تو یہاں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے زہد اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اور پھر یہ کہ روزانہ کتاب اللہ کا اہتمام کیا جائے اور اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالا جائے، اور کسی درسگاہ میں بیٹھ کے، یہاں مسجد جانے کی بات ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے اور پھر وہاں جا کر یہ سیکھے، کیونکہ انسان گھر میں بھی سیکھتا ہے لیکن گھر میں سیکھنا جو ہے وہ اس طرح توجہ نہیں ہوتی، گھر والوں کے بیچ میں انٹرپشن ہوتی ہے، کبھی کوئی اور کام بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن کسی مدرسے میں جا کے، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے جب انسان استاد کے سامنے بیٹھ کے سیکھتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ حصول علم اور قرآن کو خاص طور پر سیکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو واعظ و نصیحت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، انہیں موٹیویٹ کرتے رہتے تھے، اور اس میں تمام استادوں کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور انہیں خوشی خوشی قرآن پڑھائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں، جیسے اپنے بچوں کو یا شاگردوں کو جس کو بھی ہم پڑھاتے ہیں کہ دیکھو کہ ایک آیت جو تم نے سیکھ لی تو یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے بڑی چیز ہے۔ جیسے ہم عام طور پر مرسیڈیز کو یا فراری کو بڑی اہم گاڑیاں سمجھتے ہیں، تو اس سے تشبیہ دی گئی، جیسے اس زمانے کی سب سے بڑا جانور اور سب سے زیادہ قیمتی چیز جو تھی وہ لوگوں کے لیے اونٹ ہوتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ فَيَتَعَلَّمَ آیَتَيْنِ مِن کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے 2 آیتیں سیکھے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر، 3 سیکھے تو 3 سے بہتر، 4 سیکھے تو 4 سے بہتر، اور اسی طرح جتنی سیکھے اتنے ہی زیادہ اونٹوں سے بہتر۔ تو جو بچیاں آپ میں سے حفظ کر رہی ہیں، حفظ کرنے کے لیے جاتی ہیں اور روزانہ کا سبق پڑھتی ہیں اور کئی دفعہ اس کو دہراتی ہیں اور کئی دفعہ اس کو یاد کرتی ہیں، تو یہ سارے کا سارا آپ بہت بڑا اجر اور سرمایہ آخرت کے لیے سمیٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تازہ بہت ہی خوبصورت آپ نے احادیث پڑھی ہے، اور اسپیشلی ہمیں بڑا زبردست انسینٹیو دیا گیا
کہ جو بھی قرآن اور نیکی اور خیر و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے تو ساری مخلوق اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہے. تو سازا جی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھا دی تو جب تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو آپ دیکھیں سازا کہ ابن القیم بھی کہتے ہیں نا کہ آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی وہ قیام کرے خیر کی تعلیم دے، ہر وقت دوسروں کے لیے خیر و بھلائی سوچنا، اور اسی طرح سے اس قرآن کے بارے میں سوچنا کہ کس طرح سے اس قرآن کے تھرو ہم لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو وہ اسی وقت ہو سکے گا ممکن استاذہ جی جب ہم خود اس قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے والے ہوں گے، پڑھانے والے ہوں گے، سیکھنے والے ہوں گے. جیسے آپ نے کہا تھا نا، آپ جب آئی تھی پاکستان تو آپ نے بتایا تھا کہ حیاتی کلہ للہ، یعنی انسان کی میری زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو اگر اسی چیز کے اوپر ہم عمل کر لیں، جیسے یوسف علیہ السلام بھی ایک جگہ ہم جیسے پڑھے تھے قرآن میں، ان کے بھائی جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم تو آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. تو یہ رویہ اگر ہمارا قرآن پڑھنے کے بعد ہو جائے تو آپ دیکھیں استاذہ سارے ہی معاملے ہمارے سدھر جائیں. بالکل بالکل، ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں، ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں، ہمارا صدقے خیرات بڑھ جائیں، ہماری اللہ پہ توکل بڑھ جائے. کیا کچھ نہیں، قرآن میں ہر چیز کے بارے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے عقل مند ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، وابستہ کر لیں اور ہر حال میں اس کو تھام کے رکھیں. یہ ضروری نہیں کہ صرف کسی کورس کے کرنے کی حد تک اس کو پڑھا جائے اور جب وہ ختم ہو جائے تو بس چھٹی کر لی جائے مستقل، بلکہ اس کو ساری زندگی کے لیے، تاکہ موت کے وقت بھی ہمارے ساتھ قرآن ہو اور قبر میں بھی ساتھ ہو اور حشر میں بھی ساتھ ہو. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی مینشن کیا کہ مسجد جا کے پڑھا جائے، اور جہاں سہولت ایسی نہ ہو، اور وہ جیسے ہم لوگ آج کل آن لائن پڑھتے ہیں، زوم میں پڑھیں، کلاسز اس کے لے رہے ہیں، تو کیا اس کا اجر کم ہوگا؟ جی، پھر یہ کہ پوری امانت سے پڑھیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ہم کبھی کھانے پینے لگ جاتے ہیں، کبھی اور موبائل ساتھ چیک کرنے لگتے ہیں، یا کچھ یوں سمجھے کہ استاد آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ ایک علم کی مجلس میں ہیں اور اس کا اہتمام کریں، احترام کریں. آپ سارے کاموں کو ایک طرف رکھ کے آرام سے بیٹھ کے ایک جگہ پر پوری توجہ کے ساتھ اس کو سیکھیں. تو یہ بہت ضروری ہے. السلام علیکم، میرا نام سعدیہ ہے، میں شکاگو میں رہتی ہوں. آپ نے جیسے آج بتایا کہ ترجمہ جو ہے قرآن کی، یعنی سمجھ کے پڑھنا، اس کی جتنی فضیلت ہے اور ہمیشہ آپ اس پہ وہ کرتی ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں بس یہاں پہ مطلب میرے اس میں کہ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بس عربی کیونکہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہتی ہیں عربی پڑھنے کا جو ثواب ہے، تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس میں عربک پڑھیں اور تاکہ ثواب ہمیں ملے. تو یہ چیز کو کیسے ختم کریں؟ انہوں نے کہا ضرور عربی پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ قرآن صرف عربی پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سمجھ کے عمل کرنے کے لیے آیا ہے. جیسے میں نے آج مثال دی نا کہ عربی پڑھنا تو ایک وسیلہ ہے، مقصد کو سمجھ کر عمل کرنا ہے. جیسے گاڑی کی مثال میں نے دی کہ گاڑی پہ بیٹھنا ایک وسیلہ ہے، مقصد کسی جگہ پہنچنا ہے. بادام کا چھلکا توڑنا وسیلہ ہے گری تک پہنچنے کا، اصل مقصد ہے گری کھانا. استاذہ مجھے بھی یہی جو پہلے بہن نے ایک سوال کیا وہ یہ میرا بھی یہی سوال تھا تقریباً، کہ جیسے میں پہلے تو پاکستان میں الحمدللہ لائیو کلاسز جوائن کرتی رہی ہوں، لیکن اب میں یہاں سعودی عرب میں ہوں تو مجھے پڑھانے کے لیے بھی آن لائن پڑھانی ہوتی ہیں اور پڑھنے والی بھی ساری آن لائن پڑھنی ہوتی ہیں. تو اس میں اکثر یہی دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے وہ سارے کے سارے فضائل ہیں یا نہیں، کہ جو ہے وہ یعنی ادھر جو مطلب ایک مجلس کے ہوتے ہیں وہ مجھے حاصل ہوں گے یا نہیں. جی، اگر آپ اس کو باقاعدہ مجلس بنائیں نا، تو مجلس کی اس کو لیں تو پھر تو انشاءاللہ فائدے ہوں گے. لیکن اگر ہم اس کو بس ایک راہ چلتا کام بنا لیں تو پھر درست نہیں ہے. اس کے ساتھ سنجیدگی اختیار کریں اور نیت یہی کریں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اور آپ یہ نہیں کہ صرف کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے لیے گھر بیٹھے ہوئے اور کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، اس وجہ سے پھر گھر پہ ہی پڑھ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. استاذہ ہم بہت سے لیکچر سنتے ہیں آپ کے الحمدللہ، اور قرآن کی باتیں سنتے ہیں تو دل کرتا ہے اس سے بہت سارے اچھے اچھے کام کریں، پر نفس کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہم نفس کے ساتھ کیسے جہاد کریں؟ آپ چھوٹا سا کچھ ایک ٹپ بتا دیجیے. مثال کے طور پر صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے تو نیند بہت آتی ہے آپ کو، آپ اٹھ نہیں پاتے، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو الارم لگانا ہے اور
اٹھنے کا دل نہیں بیچارا تو بس اپنے نفس کے خلاف جا کر اٹھ جانا ہے، اور دل میں کسی کے خلاف کوئی بات آئی تو اب دل چاہ رہا کہ فون کر کے کسی کو غیبت کرے اس کی، تو بس فون نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ الحمد للہ علی النعم والخیر المدید، احمد سبحانہ فقد آتانا فوق ما نرید وخیرہ فی کل یوم یزید۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی نعمتوں پر اور بے بہا خیرات و برکات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں، بس اس نے ہمیں اس سے زیادہ دیا جو ہم چاہتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت ہر روز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اس شخص کی فضیلت کے بارے میں جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اور یہ کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے والا سب سے بہترین انسان ہے۔ جو شخص قرآن کے حروف کو سیکھنے اور سکھانے سے زیادہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، وہ زیادہ فضیلت والا عمل کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا دنیاوی مال و اسباب حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص صبح کے وقت مسجد جا کر 2 آیتیں سیکھے تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر 24 سے۔ باب فضل الاجتماع فی المساجد لدرس قرآن، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے مساجد میں جمع ہونے کی فضیلت، یعنی جمع ہو کر اکٹھے ہو کر پڑھنے کا فائدہ، یعنی مساجد جو کہ اللہ کا گھر ہیں ان کے بیٹھنے کے نتیجے میں جو فضائل حاصل ہوتے ہیں ان کا کچھ بیان ہے۔ تو یہاں پر مصنف کا قول جو ہے فضل مفرد اور مضاف ہے، تو یہ عموم اور جمع کا فائدہ دیتا ہے۔ فضائل نہیں کہا بلکہ فضل کہا ہے، اور فضل یہاں بمعنی فضائل ہے، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے، اس کے سیکھنے، اس کا مطالعہ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، اور خاص طور پر مسجد کے اندر۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی قرأت سکھانا، ریسیٹیشن، یعنی مسجد میں ایک گروپ ایسا ہو جو کسی شخص کے پاس جمع ہو جائے جو قرآن کو خوب اچھی قرأت کے لحاظ سے اور ضبط کے لحاظ سے پڑھنے والا ہو، اور جو ان میں سے ایک ایک کو قرآن پڑھائے، اس کی تلاوت کی تصحیح کرے اور اس کے لیے قرآن کی قرأت کی درستگی کرے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں جو جاتے ہیں عمرے کے بعد تو وہاں پر ایسے حلقات ہوتے ہیں، یعنی خواتین کی طرف بھی اور مردوں کی طرف بھی، کہ جہاں پر ایسے استاد متعین ہوتے ہیں جو مختلف دنیا کے حصوں سے آئے ہوئے لوگوں کا، خواتین کا قرآن مجید سن کر اس کی تصحیح کرتے، اصلاح کرتے ہیں۔ دوسرا، قرآن کے معنی سکھانا، اور اس کے لیے انسان کسی صاحب بصیرت عالم کی مجلس میں بیٹھے جو اس کے لیے قرآن کے معنی کی تشریح کرے اور اس کی وضاحت کرے، اس پر غور و فکر کرنا سکھائے۔ تو پیچھے جو گزرا ہے کہ قرآن کو سیکھنا اور مطالعہ کرنا یا تو اس کے حروف کو سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے ہے، یا اس کے معنی کو ضبط کرنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ تو اس باب میں دونوں چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ عز وجل، کہ جو لوگ اللہ عز وجل کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفت بہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتے الملائ اعلیٰ میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اس سیکھنا سکھانا، اس کا درس مذاکرہ، تو اس کے یہ فائدے بتائے گئے ہیں کہ ان کو سکینت اور رحمت اور ملائکہ کی کمپنی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فی بیت من بیوت اللہ عز وجل کی بات ہوئی ہے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اکثریت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ عموماً قرآن کے سیکھنے سکھانے کی مجالس مساجد میں ہوتی ہیں، تو اس لیے مسجد کا ذکر کیا گیا ہے۔
ورنہ سیکھنے سکھانے کا عمل یہ کسی بھی علمی درسگاہ میں ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، کسی اسکول میں ہو، مدرسہ میں ہو، یا لوگ کسی گھر میں جمع ہو، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ یہ فضائل ان کو بھی حاصل ہوں گے، کیونکہ اصل مقصد ہے قرآن کا علم حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا سکھانا۔ اگر یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا مسجد کے اندر ہو تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ بھلائی اور افضلیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ کامل ہے، یعنی سب سے زیادہ فائدہ انسان کو مسجد میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس جیسا تو کوئی اور گھر نہیں کسی کا۔ لیکن اگر اصل مقصد پورا کیا جا رہا ہو، قرآن کا مطالعہ سیکھنے سکھانے کا عمل کسی عام گھر میں، مدرسے میں، یا کسی اور جگہ، یا کسی درخت کے نیچے ایون، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ یہ فضیلت اس صورت میں بھی حاصل ہوگی۔ اسی لیے امام نووی کہتے ہیں کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں وہ اجتماع جو کسی مدرسہ میں ہو یا کسی جہادی مقام میں ہو یا اس طرح کی کسی بھی اور جگہ میں ہو تو وہ مسجد کے حکم میں ہی داخل ہوگا، یعنی قرآن کی تعلیم کے لیے کسی بھی جگہ جمع ہونا مسجد کے حکم میں ہے، یہ امام نووی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو الفاظ میں مسجد کی قید ہے، بیوت اللہ کی بات ہے، تو یہ اکثریت کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مساجد میں یہ کام بھی ہونا چاہیے، یعنی مساجد میں صرف نماز ہی نہیں پڑھائی جانی چاہیے یا صرف جمعہ ادا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معانی کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینت نازل ہوگی۔ سکینت وہ اطمینان اور وقار ہے جو قرآن کی مجالس اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کی مجالس میں اترتی ہے۔ سب سے پہلے یہ اطمینان اور سکینت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر یہ دل کے سکون اور دل کے اطمینان کے ساتھ اعضاء کی طرف جاتی ہے، تو انسان کی چال ڈھال، انسان کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز متاثر ہوتی ہے، یعنی ہر چیز میں پھر یہ سکینت آ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنے اور پڑھانے والا انسان عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک سکینت اور ایک وقار ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے جو اس کے چہرے سے بھی جھلکتا ہے، جو اس کی حرکات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سکینت اس کے اندر نہیں ہے اور یہ اطمینان اور وقار اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کے چال ڈھال میں نہیں نظر آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، کیونکہ قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کے دل کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے، جیسے سورۃ الرعد میں آتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان ڈھانپ لیتی ہے، یعنی ایسی مجالس میں اللہ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن کی مجالس گھروں کے اندر ہوں، یہ ذکر، یہ مذاکرہ، یہ مطالعہ جو اللہ کے گھروں میں کیا جاتا ہے، تو وہاں تو بہرحال رحمتوں کا نزول حاصل ہوتا ہے، لیکن جن گھروں میں یہ کام ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنے ہی انسان ایسے ہوتے ہیں جو ایسی مجالس میں جاتے ہیں، پھر ان میں جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا جو اکرام فرماتے ہیں، ان پہ رحم فرماتے ہیں، تو وہاں سے وہ بے شمار فائدے لے کے نکلتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یعنی ایسی مجالس سے وہ علم، بھلائی اور ایسی فضیلت لے کے نکلتے ہیں جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسے لوگ گمراہی سے توحید کی طرف آ جاتے ہیں، بدعات سے اخلاص کی طرف یعنی سنتوں کی طرف آ جاتے ہیں، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، نیت کی خوبصورتی کی طرف آ جاتے ہیں، شر سے خیر کی طرف آ جاتے ہیں، شرکیہ کاموں کو چھوڑ کر توحید کی عملی مثال بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے کہ جس پر وہ چاہے وہ نازل فرما دے، اور پھر لوگوں کے اندر یہ ساری خیر و بھلائی اللہ کی رحمت سے حاصل ہو جائے۔ اس رحمت کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف آ جاتا ہے، یعنی انسان کا اخلاق درست ہو جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو ایمان بڑھتا ہے، پھر عبادات میں بہتری آتی ہے،
پھر انسان ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہے، پھر اس کے اخلاق اور معاملات بھی درست ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے یہ مجالس بہت سعادت کی مجالس ہیں. وحفت بہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. یہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن ان کی مجلس کے چاروں طرف ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور جن گھروں میں قرآن کی تدریس ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ کا گھر ہو یا کوئی اور گھر ہو، وہاں پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اور جہاں یہ کام نہیں ہوتے، جن گھروں میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا، وہاں پھر شیاطین گھیرا ڈالتے ہیں اور گھروں میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں اور بے چینی اور بے اطمینانی کی فضا ہوتی ہے. اور اس بات کے حوالے سے یعنی ہم فرشتے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے. اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی قرآن کو سیکھنے سکھانے والی مجالس میں فرشتے آتے ہیں اور وہ پڑھنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ، گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. اس سلسلے میں سنن ترمذی کی ایک روایت ہے اور یہ قیس بن کثیر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے ایک شخص دمشق میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابو درداء نے پوچھا، اے میرے بھائی تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، ایک حدیث سننے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کسی اور ضرورت کے لیے تو نہیں آئے، کوئی اور مقصد تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں. ابو درداء نے فرمایا، تجارت کے لیے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں. ابو درداء نے فرمایا، تم صرف اس حدیث کی تلاش میں آئے ہو؟ تو سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. عالم کے یہ آسمان و زمین میں موجود ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ سب اس کو ملنے والا، یہ ساری خیر برکات فضائل اس کو حاصل ہونے والے ہیں، پھر وہ کسی قیمت پر علم کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ عام انسانوں کی طرح اس کی ضروریات ہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، لوگوں سے میل ملاقات کرتا ہے، اس کا لین دین بھی ہوتا ہے، وہ تجارت بھی کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، کمائی بھی کرتا ہے، لیکن نو میٹر واٹ، کچھ بھی ہو جائے، وہ علم کے سیکھنے سکھانے کو مرتے دم تک نہیں چھوڑتا. وہ اپنی زندگی کا موٹو بنا لیتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے طالب علم، اسٹوڈنٹ آف قرآن فار ایور، فار لائف. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر وہ جو رحمت ہے ایسے انسانوں کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ برکت نظر آتی ہے، ان کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے، ان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر ذکر کی مجالس کو ڈھونڈنے والے کچھ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا. پھر وہ اپنے پروں کے ذریعے سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی اس کثرت سے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک وہاں فرشتے ہی فرشتے اس مجلس کے اوپر ہوتے ہیں. ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خود خوب جانتا ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں، وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیسی ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو وہ آپ کی خوب عبادت کریں اور آپ کی خوب شان و عظمت بیان کریں اور آپ کی بہت زیادہ تسبیح کریں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا. وہ پوچھتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس کی شدید حرص اور خواہش اور بہت زیادہ رغبت کریں.
اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں جہنم سے۔ وہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ پوچھتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لے تو پھر کیسی کیفیت ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو وہ اس سے بہت دور بھاگیں اور اس سے بہت زیادہ ڈریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ان میں سے فلاں ایسا شخص بھی ہے جو ان میں سے نہیں، بلکہ وہ تو اپنی کسی ضرورت کے تحت آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہم نشین ہیں جن میں بیٹھنے والا بھی محروم اور نامراد نہیں رہتا۔ یعنی ایسی مجلس میں اگر کوئی بغیر ارادے کے بھی آ کے ایسے ہی راہ چلتا بھی آ کے بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ایسے لوگوں میں کرتے ہیں، ایسی ہستیوں میں کرتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت ملأ اعلیٰ بلند مجلس میں معزز اور پاک فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس بابرکت مجلس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ جو کلام اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی کو سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ایسی بڑی مجلس میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بھی فخر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لے گئے۔ ان سے پوچھا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے، یعنی تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ نے پوچھا اللہ کی قسم کیا واقعی تم لوگوں کو یہاں اسی چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اسی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جھوٹ کے گمان کی وجہ سے قسم نہیں دی، یعنی ایسا نہیں کہ مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر فرما رہا ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے ایسی مجالس کی۔ پھر ہم چھوٹی چھوٹی دنیا کے کاموں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے ایسی مجالس سے محروم رہتے ہیں۔ وہ اصل میں مہمان آ گئے تھے، بھی مہمانوں کو بھی ساتھ شامل کر لو، ان کو بھی ساتھ لے چلو۔ وہ ہمیں بازار جانا پڑتا ہے، بازار کسی اور وقت میں چلے جاؤ۔ وہ کھانا پکانا تھا، آن لائن کھانا پکاتے ہوئے بھی سن سکتے ہو۔ یعنی جس شخص کے دل میں اس چیز کا عزم اور ارادہ پختہ ہو جائے، جس کو اس چیز کی فضیلت اور مصلحت اور فائدہ سمجھ آ جائے، جس کو اس چیز کی دھن لگ جائے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے بغیر رہ سکے۔ تو اس حدیث سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ علم حاصل کرنا اور خاص طور پر قرآن کا علم حاصل کرنا اور حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھانا کس قدر عظمت اور فضیلت والا کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کے لیے چن لے اور ہمیں اس کے قابل کر دے۔ پھر وہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں ان ہارون ابن انطرۃ عن ابیہ قال، ہارون بن انطرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال ذکر اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ عز وجل یتدارسون فیہ کتاب اللہ ویتعاطونہ بینہم الا اظلتہم الملائکۃ باجنحتها وكانوا اضیاف اللہ تعالی ما داموا فیہ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اور لوگ اللہ عز و جل کے گھروں میں سے کسی گھر میں نہیں بیٹھتے جس میں وہ باہم کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے ہوں، ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہوں، مگر فرشتے ان پر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور دنیا کی باتیں جیسے عام طور پر اسٹوڈینٹس کرتے ہیں، جو ہی کلاس ختم ہوتی ہے تو بس ایک شور اٹھتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، دنیا کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس وقت بھی آپس میں انسان جو پڑھا ہے سیکھا ہے اسی کا مذاکرہ کرے، اسی کے بارے میں بات کرے کہ آج کیا سیکھا ہے ہم نے، آج ساتھ گھر لے جانے والی کون سی چیز ہے، تو کس قدر فائدہ ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم صحابی ابن عباس نے ہارون بن انطرہ کے والد یعنی انطرہ کو جواب دیا، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔
اور ابن عباس کے اس جواب میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک ذکر کی مجالس سے علم کی مجالس مراد ہیں، یعنی وہ صرف اللہ والی مجالس نہیں لیتے، اور نہ ہی صحابہ کے دور میں ایسا کوئی کام ہوتا تھا، بلکہ اس سے مراد علم کی مجالس لیتے ہیں، خواہ وہ قرآن کو سیکھنے کی مجلس ہو یا سنت کو سیکھنے کی یا دین کے فقہ یا حلال و حرام کو سیکھنے کی یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کو سیکھنے کی مجلس ہو، یہ ساری علم کی مجالس اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ وما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ عز وجل یتدارسون فیہ کتاب اللہ ویتعاطونہ بینہم، تو اس میں ایک دوسرے کو قرآن کے علمی فوائد اور دلائل سکھانے والے جو ہیں ان کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کے دسترخوان پر ہیں، اور یہ سب سے افضل دسترخوان ہے کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے جسم کو کھلانے کے لیے کیسے کیسے کھانے پکاتے ہیں اور کتنے کتنے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم پورے نہیں پڑتے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ جب قرآن مجید سکھانے کا دسترخوان کھل جاتا ہے تو بے شمار فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اتنے کھانے ہم اپنے جسم کے لیے نہیں پکا سکتے جتنے قرآن مجید کو پڑھنے سے ہمیں بہت سے روحانی کھانے مل جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ اگر لوگ کسی اور بات میں لگ جائیں تو بس پھر وہ مجلس اور وہ فائدے منقطع ہو جاتے ہیں جو باتیں دنیا اور دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتی ہوں۔ افسوس یہ کہ ہمیں قرآن مجید کے سیکھنے کے سکھانے وہ دلچسپی نہیں جتنی سوشلائزنگ سے، گپ شپ سے، لوگوں کی میل ملاقات سے، لوگوں کی غیبت سے، لوگوں کی باتیں کرنے سے، یا دنیاوی امور میں یعنی چیزیں دیکھنے، ٹک ٹاک پہ بیٹھ فضولیات دیکھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ہدایت دے۔ باب ذکر اخلاق اہل القرآن، اہل قرآن کے اخلاق کا بیان، یعنی قرآن کے حاملین کی فضیلت کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں بیان کرنے اور قرآن کو سیکھنے سکھانے کی فضیلت اور اللہ کے گھروں میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی مجالس کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اب امام آجری نے اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ ہے قرآن کے حاملین کے اخلاق کا بیان۔ یعنی کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ اخلاق و حملۃ القرآن۔ تو وہ پہلی سب تمہید تھی، اب اصل موضوع شروع ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ينبغي لمن علمه اللہ القرآن وفضلہ علی غیرہ ممن لم يحملہ کتابہ، جس کو اللہ قرآن کا علم دے دے اور اس کو ان دوسروں پر فضیلت دے دے جن پر اللہ نے اپنی کتاب کی ذمہ داری نہیں ڈالی، ممن لم يحملہ کتابہ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وَأَحَبَّ أَن يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ، اور وہ یہ پسند کرتا ہو کہ وہ اہل قرآن میں سے ہو جائے، وَأَهْلِ اللَّهِ وَخَاصَّتِهِ، اور اللہ کے اہل میں اور اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے، وَمِمَّنْ وَعَدَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کے ساتھ اللہ نے اپنے عظیم فضل کا وعدہ کیا ہے، مما تقدم ذکرنا لہ، جس کا ہم پہلے کتاب میں ذکر کر کے آ چکے ہیں۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ینبغی، کچھ کام کرنے چاہیے۔ ابھی وہ بات کنٹینیو ہے، پھر آگے بتائیں گے کیا۔ وَمِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ اس کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب بھیجی کیوں گئی ہے؟ تاکہ لوگ اس کو جان کر، اس کو پڑھ کر عمل کریں۔ وَمِمَّنْ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے، وہ اعمال نامہ لکھنے والے معزز اور اطاعت گزار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن کا اہتمام کرنا باعث فضیلت ہے، یعنی جو شخص قرآن کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اور اس میں ماہر ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوشش کے باوجود اس سے پڑھا نہیں جاتا، اس کو پڑھنا مشکل لگتا ہے، قرات میں حقلاتا ہے، تو یہ دونوں قسم کے لوگ عظیم بھلائی پر ہیں۔ جہاں تک ماہر قرآن کا تعلق ہے تو وہ معزز پاک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی منتخب چنے ہوئے افضل فرشتوں کے ساتھ، کرام معزز، بررہ نیک، اور سفرہ
کاتب والذی یقرأہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو پڑھتا ہے مگر پڑھنا اس کو بڑا ہی مشکل لگتا ہے، بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، یعنی قرأت کرتا ہے اور پڑھنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے کچھ مخارج صحیح نہیں نکلتے، اس کو پڑھنے میں مشقت لاحق ہوتی ہے، عربی زبان اس کی اپنی زبان نہیں، اس کی زبان پہ روانی نہیں آتی، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ایک قرأت میں ثابت قدمی کا اجر کہ وہ چھوڑ نہیں رہا، چاہے اسے مشکل ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور دوسرا رغبت اور کوشش کا اجر، وہ صحیح قرأت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو خوب حفظ اور ضبط کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فائدہ جو ہے صاحب قرآن ہی کو حاصل ہوتا ہے جو اس کو سیکھتا رہتا ہے۔ تو قرآن کے ماہر سے مراد حافظ، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا، قاری، معنی کو جاننے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ باعمل انسان۔ اور جو شخص تجوید کے ساتھ روانی سے نہیں پڑھ سکتا، معنی اس کو یاد نہیں ہوتے، پھر بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی شوق اس کا ختم نہیں ہوتا اور پڑھنے میں مشقت اور تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو بزرگ لوگ ہیں، یعنی جو خواتین و حضرات عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، ان کی زبان سے الفاظ مشکل سے نکلتے ہیں اور مخارج، صفات، حروف کا لحاظ رکھ کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ پھر بھی تلاوت نہیں چھوڑتے بلکہ اپنا عمل جاری رکھتے ہیں، تو خلوص نیت کے ساتھ ادا کیا ہوا ناقص عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے اگر نیت اچھی ہو، اخلاص ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور طرح کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا بعض لوگوں کے کچھ مخارج نکلتے ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ پڑھتے رہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال جو تھے وہ شین نہیں پڑھ سکتے تھے، شین کی بجائے سین پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر بھی ان کا کتنا بڑا مقام اور اجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم استاذہ السلام میں ورحمۃ عالیہ اللہ۔ اکرم بات کر رہی ہوں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی محفلیں جو مسجدوں میں اور مجلسوں میں ہوتی ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں۔ جی ہم لوگ تو گھر کے کونے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن، تو دوسرے کمرے میں ہمارے ہسبینڈ یا جو بھی گھر والے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ہم گمان کریں کہ فرشتے آئیں گے۔ انشاءاللہ، مجھے اس بات سے کیونکہ بہت ڈر لگتا فرشتے ہے۔ آپ کی طرف آئیں گے نا، ادھر تو نہیں جائیں گے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ساتھہ مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ جو گھروں میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، کیا یہ بھی گھروں کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا اس قرآن خوانی کا کوئی فائدہ اردو کو بھی ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں سنت سے ثابت نہیں کہ خالی تلاوت کے لیے سپارہ سپارہ کر کے پڑھا جائے۔ ابھی آپ نے حدیث میں کیا پڑھا ہے کہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، تلاوت کے ساتھ ساتھ سیکھتے سکھاتے بھی ہیں، یعنی جیسے درس کی مجلس ہوتی ہے اس سے پہلے جیسے کوئی تجوید سکھا دے، یعنی لوگ اپنا اپنا سنا کے تصحیح کروا لیں، اور اس کے بعد یہ کہ ان کے معنی سیکھیں، تو یہ ان کے لیے۔ مرنے والے تو خود اپنے لیے جو پڑھ گئے ہیں وہی کافی ہے، باقی تو دعائیں ان کو فائدہ دیتی۔ جب بس پچھلے دنوں میں اتنی ہیکٹک روٹین تھی، مطلب سارا دن یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ الحمدللہ گزر جاتا ہے، بچوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، گھر کے ساتھ، تو میں نا رات کو بڑی محنت، مطلب ایک طرح سے جیسے فیڈ اپ ہوتا ہے کہ میں رو پڑی نا کہ میرا یہ قرآن حفظ کا معاملہ بھی میرا 9 پارہ چل رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا اور میں کب جو ہے نا تھوڑا سا میرا زندگی تھوڑی سکون میں آئے گی، کہ ہر وقت ٹینشن میں گزرتی ہے۔ لیکن اسی ٹائم میں نے ابھی موبائل کو دوبارہ سے اوپن کیا تو ایک ایسا میسج میرے سامنے آیا کہ میں اس کو پڑھ کے میں حیران رہ گئی کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اسی ٹائم میں آپ کی دل کو تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا آپ کو پڑھا دیتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ آج کا لیکچر بھی اسی کے حوالے سے تھا اور آپ نے بھی وہی باتیں بتائیں، تو الحمدللہ واقعی میں قرآن سے جڑے رہنے سے اور ہمارے جو ساتھی ہیں ایمان کے، ان کے ساتھ رہنے سے ہی ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ قرآن مجید کو انجوائے کر کے پڑھیں۔ یہ کب میری مشکل ختم ہوگی، یعنی کب حفظ مکمل ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے کہ حفظ ختم ہو گیا تو اس کے بعد قرآن کو پڑھنا پڑھانا ختم ہو جائے گا؟ یہ تو لائف ٹائم کام ہے، اس کو تو انجوائے کرنا چاہیے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا بے شک سیکھیں، لیکن اپنے اوپر مصیبت سمجھ کے مسلط نہ کریں، کیونکہ پھر اس کا وہ اجر نہیں ہوگا جو آپ قرآن کو خوشی لینے کا کریں گے۔ مشکل ہے، سفر شاق ہے، لیکن اجر بھی تو بہت بڑا ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے خوش ہوا کریں کہ اللہ نے سارے کاموں کے ساتھ اس کی بھی توفیق دے رکھی ہے، اور یہ اس لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے جب آپ اس کے معنی پر غور نہیں کرتے۔ جو شخص معنی کے سمندروں میں ڈوبتا ہے
وہ جو اس تیراکی انجوائے کرتا ہے، جیسے ابھی شاہین نے ذکر کیا تھا کہ آپ فریش ہو جاتے ہیں اور پھر نیا سفر شروع کرتے ہیں، تو اس سفر کو آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں. پھر جب آپ گاڑی میں بھی فیول بھروا لیتے ہیں اور آپ کو فکر نہیں ہوتا کہ راستے میں کہیں ختم ہو جائے گا، اور خود اپنے اندر بھی فیول بھر لیتے ہیں، اور آپ پھر سے سارے جاگ اٹھتے ہیں سفر میں، اور گپ شپ شروع ہو جاتی ہے اور راستے کو بھی انجوائے کرتے جاتے ہیں، تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. جی استاذہ، ابھی آپ نے ایک حدیث یہاں پہ شیئر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کی مجلس کے پاس آئے اور وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جماعت پہ فخر کر رہے ہیں فرشتوں میں. جی. تو ابھی پچھلے دنوں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن وغیرہ منانے کے کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، تو ان میں پوسٹ وغیرہ ایسی لگائی کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا علم ہو جائے. تو اس میں کسی نے مجھے بیک آنسر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے. تو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، پھر قسم لی ان سے اور پھر یہ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اس عمل پہ اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں، تو یہ میلاد منانے کی نا دلیل ہے. تو یعنی الحمدللہ وہ میلاد منا رہے تھے صحابہ بیٹھ کے؟ جی، وہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے جی. آپ کے بارے بات یہی ہے نا کہ چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. جی اور جی میں نے تو آپ کے سامنے عربی بھی رکھ دی ہے، اردو بھی رکھ دی ہے، تو اب آپ خود الحمدللہ. فیصلہ کر سکتے. علم حاصل کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جی دوسروں تو کے دھوکے میں آنے سے بچ جاتا ہے. جزاکم اللہ جی خیرا. بے شک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. پیاری استاذہ، الحمدللہ ہم نے اتنے بہت پیارے پیارے لیسن سیکھے. سسٹر عابدہ، آپ تھوڑا سا ہمیں جو ہم نے آج سیکھا ہے وہ تھوڑا سا ریویو کروا دیں گی؟ ماشاءاللہ سسٹرز تو کافی ساتھ ساتھ کمنٹس بھی لکھ رہی تھی، ہم پڑھ رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ. سسٹر عابدہ، آپ تھوڑا سا ریویو کروائیں گی ہمیں؟ جی سبحان اللہ. اسٹوڈنٹ آف قرآن فار ایور، تو دل پہ لگا ہے نا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسٹوڈنٹ آف قرآن فار ایور بنا دے، اور ہمیں وہ سارے فضائل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اپنی رحمت سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اخلاق حامل القرآن، ہر حرف کا اجر، ہر حرف پر 10 نیکیاں، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پھر اہم خلاصہ کہ حامل قرآن وہ ہے جس کا کردار قرآن بن جائے. یاد رکھنے کی باتیں، لوگوں کے لیے بہترین مثال بنے، دنیاوی شہرت سے بچیں، آخرت کو مقصد بنائیں، اخلاص اور عاجزی اختیار کریں، مسلسل اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سمجھیں اور عمل کریں، اور قرآن کو زندگی کا رہنما بنائیں. جی سسٹر سائمہ، آپ روزمرہ زندگی سے اس کی مثال ہمیں سمجھائیں گے. ماشاءاللہ، میں ڈاکٹر صاحبہ آج کافی گاڑی کی اور جہاز کی باتیں کر رہی تھی، تو میں ویسے سوچ رہی تھی کہ واقعی اگر فراری اور بڑی گاڑیوں کو دیکھا جائے تو ہمیں تو اس کو بیٹھنے کی، ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اگر ہم نے سیکھا نہ ہو. لیکن اگر ہم قرآن کی بات کریں تو وہ ہمیں ریٹین کرنے کی اور میموری کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم گاڑی میں چلانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بہت مشکل لگتا ہے. اسٹیئرنگ، بریک، ایکسیلریٹر، سب کچھ کافی الجھن الجھن کا شکار رہتے ہیں ہم لوگ. ہر چھوٹی حرکت پہ ہماری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. دل میں ایک عجیب سا خوف آنے لگتا ہے کہ کیا میں سیکھ پاؤں گی. ہماری ڈاکٹر صاحبہ جیسے بات کری تھی نا کہ بزرگ خواتین جو ہیں وہ پھر بھی کوشش کرتی رہتی ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتی رہتی ہیں، لیکن ڈرائیونگ کے لیے اکثر خواتین کہتی ہیں چھوڑو رہنے دو، اب کون اس عمر میں سیکھے. لیکن اگر ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ہمارا اسٹیئرنگ پہ ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہفتے مہینے بعد ہم گیئر بدلنے قابل ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا اور ٹائم گزرتا ہے تو ہم بات چیت کرتے ہوئے، سفر انجوائے کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ، بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے پریکٹس کرتے رہیں تو گاڑی چلانا تو ہماری ایک عادت بن جائے گی، اور جو کچھ ہمیں ناممکن لگتا تھا وہ اب فطرت لگے گی.
تو दो अजर की बात हो रही थी, एक कोशिश की और दूसरी कामयाबी की। तो देखते हैं हम कुरान मजीद से इसका कैसे मवाजना कर सकते हैं। जब हम ड्राइविंग शुरू करते हैं मुश्किल लगता है, कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तब भी बहुत मुश्किल लगता है, मखारज, तजवीद, हर चीज ही काफी मुश्किल लग रही होती है। ड्राइविंग जब सीखते हैं तो मुसलसल मश्क से आसान हो जाती है। अब कुरान मजीद हम जब रोजाना पढ़ते हैं तो जबान को आदत हो जाती है, और ड्राइविंग में हम इंजॉय करना शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान जब पढ़ते हैं तो दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अब ड्राइविंग की पहली कामयाबी पे हम काफी एक्साइटेड फील करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कुरान पढ़ना शुरू करते हैं और पहली सूरा मेमोराइज करते हैं, सुभान अल्लाह, दिल को, रूह को सुकून मिलता है और खुशी मिलती है। अब ड्राइविंग सीखने के बाद हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। कुरान सीखने के बाद ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि इंशाअल्लाह प्यारी उस्ताजा की तरह हम लोग भी सीख के आगे थोड़ा सदका जारिया बन सकते हैं, अपने सफर को हम जारी रख सकते हैं। तो हमने यही सीखा कि हमें सिर्फ सीखना नहीं है, इंशाअल्लाह आगे पास ऑन करना है। तो सबक हमने क्या सीखा? जो मुशक्कत से पढ़ता है उसे 2 अजर मिलते हैं। शुरू के वक्त आर्जी लगता है लेकिन अजर हमेशा के लिए हो जाता है। आज का अमली कदम हमारे लिए यही है कि अगर आप कुरान पढ़ने में मुश्किल आपको लग रही है तो याद रखें ये सिर्फ आर्जी है। इंशाअल्लाह ये एक ऐसी मेहनत है जो एक मर्तबा हमने कर ली और उससे जुड़े रहे तो हमेशा के लिए अबदी इसके फायदे हमें मिलने हैं, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह सिस्टर साइमा, आप हमें कुरान के साइकोलॉजिकल इंसाइट के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? जज़ाकल्लाह खैरन। जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। साइकोलॉजिकल इंसाइट की जहां बात हो रही है ना, कुरान बार बार मेमोरी की बात कर रहा है, दिल के सुकून की बात कर रहा है, नफ्सियात की बात हो रही है। तो मैं वैसे ही सोच रही थी इस बारे में कि जहां कहा गया ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ठीक है, हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर इखलास आता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाती है, तदब्बर करते हैं हम, हमारी कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग हो जाती है, हमें अच्छी सोहबत मिलती है, सोशल सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, शुक्रगुजार बनते हैं, हमारा मुजाहिदा करने का मौका मिल जाता है। तिलावत करने से माइंडफुलनेस हो जाती है, तवक्कल आता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, सब्र कर लेते हैं, इस्तगफार करते हैं, और जिक्र करने से हमारी एंजाइटी रिलीफ हो जाती है। मैं इस पे थोड़ा सा मजीद, मेरा ख्याल से चंद पॉइंट्स को, कि इससे हमें फवाइद क्या हो जाते हैं अगर हम पढ़ते रहते हैं। पुरानी तसव्वुर जैसे है ना कि कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, हमें मनफी सोचों में तब्दीली का मौका मिलता है, हमारे सोच के अंदाज बदल जाते हैं। किताबु अंजलनाहु इलैका मुबारकुन लियुदब्बरु आयातिही, मनफी सोचों को बदलने और उम्मीद पैदा करने में हमें मदद मिलती है। जब हम मुश्किलात में होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमारा जहन उसके मानी को तलाश करता है, मुश्किल में उम्मीद की किरण हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल है, आसा अन यकरहू शैअन व यजअल लहू फीही खैरन कसीरा, नई किरणें हमें दिखने लगती हैं। हमारे लिए अमल क्या है इसमें, अमली मशक क्या है हमारे लिए इसमें, कि ये आयत मेरी मौजूदा मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कह रही है। अगर मैं एक आयत पढ़ती हूँ और उस पर थोड़ा सा तफक्कर कर लेती हूँ, उसकी तफसीर पढ़ लेती हूँ, तो हमें सोचने का मौका मिल जाता है। शुक्रगुजारी की हमने जैसे बात की, यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात आ जाती है। तो हमें खुशी का इल्म इसको समझ लेना चाहिए। ल इन शकरतुम अजीदन्नकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ना कि तुम शुक्रगुजारी करो, मैं बढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए। ये हमें खुशी, इत्मीनान और जहनी दबाव से कमी में मदद कर सकता है। अगर हम रोजाना 3 नेमतों का शुक्र लिखना शुरू करें, तो आप देखें ना, मगरबी साइंस क्या कहती है कि हम लोगों को अपने लिए कोई कोई भी शुक्रगुजारी की चीजें हमें लिखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया था कि अपनी नेमतों का शुक्र अदा करो। तो हम ये कर सकते हैं कि छोटी छोटी नेमतें लिखें और उनको सोने से पहले 3 मरतबा इंशाल्लाह रिवाइज कर लें। चाहे वो छोटी सी चीज हो, चाय का गर्म कप मिल गया, बच्ची ने मुस्कुरा के देख लिया, कोई मजे की महफिल में बैठ के फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे हो गए, तो किसी चीज को भी इंसान याद करके खुश हो सकता है। हमने तिलावत की बात की, माइंडफुलनेस है ये बेसिकली, इसमें जहन में आपकी हर चीज मौजूद रहती है। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, हम जब ठहर ठहर के पढ़ते हैं तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको फालत मिलती है, उसमें तनाव कम होता है, दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है और दिल की धड़कन को मामूल पे लाने में आसानी हो जाती है। अगर हम 5 मिनट के लिए अपने फोन को एक साइड पे रख दें और कोई एक सफा निकालें और उस पे आहिस्ता आहिस्ता से गौर करें कि मेरा दिल क्या महसूस कर रहा है ये आयत पढ़ते हुए, आप नोटिस करेंगे एकदम सेटिस्फैक्शन महसूस होगी और पुरसुकून हो जाएंगे हम लोग। फिर सब्र की बात है, इमोशनल रेगुलेशन हो जाती है हमारे अंदर, जज्बात पे हम काबू करना सीख लेते हैं। या कहा गया है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह,
تو نماز سے ہم صبر کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں نا، ٹھہراؤ آتا ہے، ریزیلینس آتی ہے، ہمارے اندر لچک پیدا ہوتی ہے، مشکل حالات میں جو ہم صبر کرتے ہیں وہ جذباتی کنٹرول ہمارے اندر بڑھ جاتا ہے۔ سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ کے حساب سے ہم لوگ سی بی ٹی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاز کرو، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم دین کو، قرآن کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور استغفار کریں تو وہ ہم گہرے سانس لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ دیکھیں کہ ہمارا رد عمل کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا۔ انگزائٹی سے ریلیف ہوتی ہے، پریشانی کا سیدھا سیدھا علاج ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد الہی دل کو سکون دیتی ہے۔ تحقیق ہے کہ قرآن ریسائٹیشن سننے والوں کے کورٹیزول لیول جو ہوتا ہے، ان کے اسٹریس ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ وہ ریپیٹیٹیو جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، اس سے ہماری بریدنگ میں آسانی ہوتی ہے، سانس لے سکتے ہیں اور بالکل کام محسوس کرتے ہیں۔ یہ کہہ لیں ایکسرسائز بھی ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ہم صبح میں پڑھتے ہیں، دن میں کسی بھی ٹائم ٹینس فیل کر رہے ہیں تو پڑھیں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ تو وہ پڑھتے ہوئے نوٹس کریں کہ کیا میرے کندھے ڈھیلے ہو رہے ہیں، کیا میں کام محسوس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے نمبر 6 پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں نیت کی صفائی، انٹرنسک موٹیویشن، اندرونی حوصلہ ہمارا بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے، اللہ کے لیے جو بھی کام ہم کرتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ مجھے باہر سے کوئی تعریف ملے گی، مجھے بندوں سے صلہ ملا گیا، تو وہ تو ہم نے کاروبار کر لیا، ہم نے شہرت کے لیے کر لیا، لائکس کے لیے کر لیا۔ لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں تو سیلف ڈٹرمنیشن آ جاتی ہے، ہمیں اندر سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یا اللہ، میں صرف تیری خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں اور تو ہی مجھے سکون عطا فرما۔ اچھا، جب ہم اتنے اچھے اچھے کام کرنے والے ایسی پیاری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر سچے ساتھی تو ہمیں ملنے ہی ہے نا، تو ہمارا سوشل سپورٹ نیٹ ورک کمیونیکیشن کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں معاشرتی سہارا مل جاتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ٹھیک ہے۔ تو پازیٹیو پیئر انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے، اسپرچل اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم سپورٹ گروپ، یہ جیسے مسجد کی بات ہو رہی تھی نا کہ محفل میں بیٹھ کے ہم اکٹھے پڑھتے ہیں تو اس سے ڈپریشن، انگزائٹی دور ہو جاتی ہے، اور کائنڈ آف تھراپی گروپ بھی ہمیں فری میں مل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اچھے دوست ہمارے دنیا اور آخرت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ قرآن برڈیز بنا لیں، اور اس میں ہم لوگ اکثر جس طرح سے ایک دوسرے کو سبق سناتے ہیں یا کوئی اچھا پیغام سنا سکتے ہیں۔ سیلف ڈیفenس کی، مجاہدہ نفس کی بات ہو رہی تھی کہ خود پہ قابو کیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اندر نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ ول پاور کو بڑھاتا ہے۔ ہماری عادتیں بننا، ہیبٹ ریفارم جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے کم از کم 20-22 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ تو ہیبٹ فارمیشن جب ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملتی ہیں اور ہمارا ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور اپنے اگر ہم ایک ایک عادت کو پکڑ لیں اور اس کو ہم لوگ ٹک کرتے جائیں کچھ دنوں کے لیے، تو سبحان اللہ آپ دیکھیں گے وہ ایک نفی ہماری جو عادت تھی وہ مثبت میں بدل چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہمارا توکل جب آ جاتا ہے نا یہ سب کرنے سے، تو ہمیں لیٹنگ گو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کنٹرول چھوڑنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ غصے میں ہم بیٹھے رہتے ہیں نا، انگزائٹی ہوتی ہے اور غصے میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہم لوگ اگر اس پہ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا چیز میرے کنٹرول میں ہے اور کیا میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ آخر میں کہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں سیلف کمپیشن آئے، شرم سے نجات ملے۔ جب استغفار کرتے ہیں تو ہمیں عاجزی آ جاتی ہے، گلٹ سے دوری ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہم لوگوں کو ایک سکون نصیب ہو۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور ہماری نفسیات کو اس کے نور سے منور کر دے انشاءاللہ۔ سسٹر آمین۔ عابدہ، میرا خیال سے کہ میں نے کافی بول دیا، کیا خیال ہے اب ہم کوئز کی طرف نہ چلیں؟ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ بھئی آج ہماری سسٹرز نے کیا سیکھا ہے انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ تو جی آپ تیار ہیں سسٹر سب کوئز کے لیے؟ سوری ٹائم ہمارے پاس رن آؤٹ ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وی ول ٹرائی اور بیسٹ۔ تو آپ کے کاپی پین تیار ہیں، آپ انشاءاللہ نوٹس بھی؟ تو سب سے پہلا کوشچن ہے، اہل قرآن اللہ کے ڈیش بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بہت پیارے خاص بندے۔ جی نمبر 3 زینب حسن، تھینک یو، جزاک اللہ خیر، خاص بندے، الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ قرآن کے حروف کو سیکھنے سکھانے سے معنی کو سیکھنا زیادہ ڈیش والا عمل ہے، خوبصورت، بابرکت یا فضیلت والا؟
जी नंबर 3 सिस्टर नशीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, फजीलत वाला अमल है। कुरान के सीखने में डैश असल मकसद है, नाजरा पढ़ना, तजवीद या मानी को सीखना। जी नंबर 3 जज़ाकुमुल्लाह, मानी को सीखना सबसे अफजल अमल है। जी तो माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, कुरान के हर हर्फ पर डैश नेकियां हैं, 20, 5 या 10। जी माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, आप सबने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। 10 नेकियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान सीखने और सिखाने वाले शख्स के बारे में क्या फजीलत बयान हुई है कि वो दुनिया का बेहतरीन ताजिर है, वो सबसे बेहतरीन इंसान है, वो सबसे ज्यादा मालदार है, वो सबसे ज्यादा इबादत गुजार है। जी वो सबसे बेहतरीन इंसान है। अल्लाह मुबारक सिस्टर रिफत, सिस्टर वहीदा, सिस्टर नाहिद। बस इसमें वो भी सबसे बेहतरीन बी में है, सुभान अल्लाह। कुरान की किरात सिखाने के लिए किस चीज की तसही की जाती है? सिर्फ मानी की, सिर्फ तर्जुमा की, तिलावत की, या सिर्फ हिफ्स के? जी देखते हैं सिस्टर्स का जवाब। सही जवाब है, कुरान की किरात सिखाने के लिए तिलावत की तसही की जाती है। जज़ाकमुल्लाह खैर सिस्टर राना। हदीस के मुताबिक कुरान की मजलिस में सबसे पहला फायदा क्या नाजिल होता है? दौलत, सकीनत, शोहरत या ख्वाब? सुभान अल्लाह, बड़ी तेजी से जवाब आ रहे हैं। जी बी, अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस के मुताबिक कुरान की मजलिस में सबसे पहला फायदा सकीनत का नाजिल होना है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की मजालिस में फरिश्ते क्या करते हैं? लोगों को रिस्क देते हैं, मजलिस को छोड़कर चले जाते हैं, अपने परों से घेर लेते हैं, या सिर्फ आलिम के पास जाकर बैठते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक, माशाअल्लाह, सबके जवाब दुरुस्त हैं। कुरान की मजालिस में फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक सबसे सबसे अफजल अमल क्या है? नमाज, रोजा, जिक्रुल्लाह या सदका? जी जिक्रुल्लाह सबसे अफजल अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक, अल्लाह आप सबको आपका इल्म मुबारक करे। कुरान पढ़ने में मुशक्कत करने वाले शख्स के लिए क्या अजर है? एक अजर है, कोई अजर नहीं, दो अजर है, या सिर्फ दुनियावी फायदा है? अल्लाह मुबारक सिस्टर शाहाना, सिस्टर जैनब, सिस्टर रिफात, अल्हम्दुलिल्लाह, दो अजर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की मजालिस में बैठने वालों को अल्लाह किसके सामने जिक्र करता है? इंसानों के सामने, बादशाहों के सामने, फरिश्तों के सामने, जिन्नात के सामने? माशाल्लाह, आप सब तो बहुत तेज हैं। जी फरिश्तों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक। कुरान की तदरीस तदरीस ना होने वाले घरों में क्या होता है? फरिश्ते आते हैं, शयातीन घेरा डालते हैं, रिस्क बढ़ जाता है, इबादत बढ़ जाती है। जी अल्लाह मुबारक, जितनी तेजी से जवाबात आ रहे हैं। शयातीन घेरा डालते हैं, अल्लाह मुबारक, माशाअल्लाह। जी मुसन्नफ ने लफ्ज फضल क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये सिर्फ एक फजीलत को जाहिर करता है, क्योंकि ये अमूम और जमा का फायदा देता है, क्योंकि ये सिर्फ मस्जिद के लिए है? जी तो सही जवाब, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक। जी बिल्कुल सही, आप सबने बिल्कुल सही लिखा। बी, कुरान की मजालिस में बैठने वाले अल्लाह के क्या होते हैं? शागिर्द, मेहमान, खादिम या कारी? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, मेहमान होते हैं अल्लाह के। हदीस के मुताबिक इल्म का रास्ता इख्तियार करने वाले के लिए अल्लाह क्या आसान करता है? रिस्क, जन्नत का रास्ता, दुनियावी कामयाबी या सेहत? माशाअल्लाह, सब पहले से ही जवाब आ रहे हैं। अल्लाह मुबारक, जन्नत का रास्ता। कुरान की मजालिस में बैठने वाले अगर बगैर इरादे के भी आ जाएं तो क्या होता है? महरूम रहते हैं, कुछ ना कुछ फायदा लेकर जाते हैं, मजलिस से निकाल दिए जाते हैं, इन पर कोई असर नहीं होता? जी भी कुछ ना कुछ फायदा लेकर जाते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी है कुरान की महफिलें। अगला क्वेश्चन है, कुरान पढ़ने वाले के चेहरे और हरकत में क्या जाहिर होता है? खुशी, दौलत, सकीनत और वकार, या शोहरत? जी माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक सी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो सीखने की बातें हमें सिस्टर साइमा जो हैं
हाँ जी, जिम लगाएं। इंशाल्लाह ये प्यारे प्यारे जिम्स यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं ना कि कुरान की मजालत में सकीनत नाजिल होती है, फरिश्ते घेर लेते हैं, कुरान सीखने और सिखाने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं, कुरान पढ़ने में मुशक्कत हो तब भी दो अजर मिलते हैं, रहमत ढांप लेती है, अल्लाह ऐसी मजलिस वालों का जिक्र फरिश्तों में करता है, इल्म का रास्ता इल्म का रास्ता जन्नत का रास्ता आसान करता है। कुरान का सीखना सिर्फ तिलावत नहीं, तदारुस में भी तदारुस भी है। कुरान पढ़ने वाला आम इंसान जैसा नहीं होता है। तो करने के काम ये है इंशाल्लाह कि घर में रोजाना कुरान की आवाज जारी रखें, चाहे चंद मिनट के लिए हो। सिर्फ कुरान पढ़े नहीं, उस पर अमल भी करें। हर दर्स को चंद मिनट के लिए लिखें। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इंसान लिखता है ना तो वो उस पर अमल ज्यादा हो जाता है इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र रोजाना करें इंशाल्लाह। और महफिलों में जरूर बैठें। कुरान की मुश्किल भी हो तो इसको अपने दीन के काम को जारी रखें। कुरान पढ़ने से घर में हालत बदलती है और शैतान दूर जाते हैं, अखलाक में सकीनत आती है। इनको जिंदगी का मुस्तकिल रास्ता बनाएं। जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, स्टूडेंट ऑफ कुरान फॉर एवर इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका आना इस महफिल में कबूल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक और इंशाअल्लाह जन्नत के साथी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت